अस्सलामुअलैकुम। पारा नंबर 23। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं क्यों ना इबादत करूं उस ज़ात की जिसने मुझको पैदा किया और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या मैं उसके सिवा दूसरों को माबूद बनाऊं? अगर खुदा या रहमान मुझको कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहें तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम ना आएगी और ना वे मुझको छुड़ा सकेंगे। बेशक उस वक्त मैं खुली हुई गुमराही में हूँगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो तुम भी मेरी बात सुन लो। इरशाद हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जानती इस बात को कि मेरे रब ने मुझको बख्श दिया और मुझको इज़्ज़तदारों में शामिल कर दिया। और उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई फ़ौज नहीं उतारी और हम फ़ौज नहीं उतारा करते। बस एक धमाका हुआ तो यकायक वह सब बुझ कर रह गए। अफसोस है बंदों के ऊपर जो रसूल भी उनके पास आया वे उसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दी? अब वह उनकी तरफ वापस आने वाली नहीं और उनमें कोई ऐसा नहीं जो इकट्ठा होकर हमारे पास हाजिर ना किया जाए। और एक निशानी उनके लिए मुर्दा ज़मीन है, उसको हमने ज़िंदा किया और उससे हमने गल्ला निकाला। बस वे उसमें से खाते हैं और उसमें हमने खजूर के और अंगूर के बाग बनाए और उसमें हमने चश्मे जारी किए ताकि लोग उसके फल खाएं और इसको उनके हाथों ने नहीं बनाया। तो क्या वे शुक्र नहीं करते? पाक है वह जात जिसने सब चीज़ के जोड़े बनाए, उनमें से भी जिनको ज़मीन उगाती है और खुद उनके अंदर से भी, और उनमें से भी जिनको वे नहीं जानते। और एक निशानी उनके लिए रात है, हम उससे दिन को खींच लेते हैं तो वे अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज वह अपनी ठहरी हुई राह पर चलता रहता है। यह ज़बरदस्त इल्म है, रब का बांधा हुआ अंदाज़ा है। और चाँद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि वह ऐसा रह जाता है जैसे खजूर की पुरानी शाख। न सूरज के बस में है कि वह चाँद को पकड़ ले और न रात दिन से पहले आ सकती है। और सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं। और एक निशानी उनके लिए यह है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और हमने उनके लिए उसी के मानिंद और चीज़ें पैदा की जिन पर वे सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर ना कोई उनकी फरियाद सुनने वाला हो और ना वे बचाए जा सकें, मगर यह हमारी रहमत है और उनको एक मुतय्यन वक्त तक फ़ायदा देना है। और जब उनसे कहा जाता है कि उससे डरो जो तुम्हारे आगे हैं और जो तुम्हारे पीछे हैं, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी भी उनके पास ऐसी नहीं आती जिससे वे एराज़ न करते हों। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो जिन लोगों ने इनकार किया वह ईमान लाने वाले से कहते थे कि क्या हम ऐसे लोगों को खिलाएं जिनको अल्लाह चाहता हो वह उनको खिला देता है। तुम लोग तो खुली गुमराही में हो। और वे कहते हैं कि यह वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। ये लोग बस एक चिंगार की राह देख रहे हैं जो उनको आ पकड़ेगी और वे झगड़ते ही रह जाएंगे। फिर वे ना कोई वसीयत कर पाएंगे और ना अपने लोगों की तरफ लौट सकेंगे। और सुर फूंका जाएगा तो यकायक वे कब्रों से अपने रब की तरफ चल पड़ेंगे। वे कहेंगे, हाय हमारी बकबकती, हमारी कब्र से किसने हमको उठाया? यह वही है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। और कुछ नहीं, एक ज़ोर की आवाज़ होगी जिसके बाद ये सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बस आज के दिन किसी शख्स पर कोई जुल्म ना होगा और तुमको वही बदला मिलेगा जो तुम करते थे। बेशक जन्नत के लोग आज अपनी मशगलों में खुश होंगे। वे और उनकी बीवियां सायों में मशहारियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके लिए वहाँ मेवे होंगे और उनके लिए वह सब कुछ होगा जो वे मांगेंगे। उनको सलाम कहलाया जाएगा मेहरबान रब की तरफ से। और ए मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। ए औलादे आदम, क्या मैंने तुमको ताकीद नहीं कर दी थी कि तुम शैतान की इबादत न करना? बेशक वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और यह कि तुम मेरी ही इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से एक बड़े गिरोह को गुमराह कर दिया। तो क्या तुम समझते नहीं थे? यह है जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता है। अब अपने कुर्फ के बदले में इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे जो कुछ ये लोग करते थे। और अगर हम चाहते तो उनकी आँखों को मिटा देते, फिर वे रास्ते की तरफ दौड़ते हुए उनको
کہا نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں بدل دیتے تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے تھے۔ اور ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ اس کو اس کی پیدائش میں پیچھے لوٹا دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ یہ اس کے لائق ہے۔ یہ تو صرف ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ ہی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہے؟ ہم نے ان کو ان کا تابع بنا دیا تو ان میں سے کوئی ان کی سواری ہے اور کسی کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے کہ شاید ان کی مدد کی جائے۔ وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے۔ بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا کہ ہڈیاں جب چورا ہو جائیں گی پھر اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ سب طرح پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ ہاں، وہ قادر ہے، اور وہی ہے اصل پیدا کرنے والا، جاننے والا۔ اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ صفات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 56 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، اور سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے قطار در قطار صاف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ان کی جو نصیحت سنانے والے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور سارے مشرقوں کا رب۔ ہم نے آسمانوں دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا ہے، اور ہر شرکش شیطان سے اس کو محفوظ کیا ہے۔ وہ مالائے اعلیٰ کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے۔ مگر جو شیطان کوئی بات اچک لے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بس ان سے پوچھئے کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کی ہے؟ ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تم تعجب کرتے ہو کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے نہیں، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ہنسی میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہہ دیجئے کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ بس وہ تو ایک زوردار آواز ہوگی، پھر اسی وقت وہ دیکھنے لگیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یا تو بدلے کا دن ہے، یا وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ جمع کرو ان کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، اور ان کو ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے۔ کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ بس ہم سب پر ہمارے رب کی بات پوری ہو کر رہی، ہم کو اس کا مزہ چکھنا ہی ہے۔
ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، بس وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور وہ رسولوں کی پیشانگیوں کا مصداق ہے۔ بے شک تم کو دردناک عذاب چکھنا ہوگا اور تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کرتے تھے، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے معلوم رزق ہوگا، میوے اور وہ نہایت عزت سے ہوں گے، آرام کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسا پیالہ لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت، نہ ہی اس میں کوئی نشہ ہوگا اور نہ وہ اس سے بہکیں گے۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے ہوئے ہوں، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ملاقاتی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو جزا ملے گی؟ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا اور اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ کی قسم تم تو مجھ کو تباہ کر دینے والے تھے، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے مگر پہلی بار جو ہم مر چکے، اور اب ہم کو عذاب نہ ہوگا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یا مہمان نوازی اچھی ہے یا پھر زقوم کا درخت، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطان کے سر، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے، پھر اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کو اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کی واپسی دوزخ کی طرف ہوگی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا، پھر وہ انہی کے قدم با قدم دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہوئے، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے بھیجے۔ تو دیکھیے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اور ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم کیا خوب پکار سننے والے ہیں، اور ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے بچا لیا، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور اسی کے طریقے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو خداوند عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، بس کہا کہ میں بیمار ہوں۔ پھر وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ان کے بتوں میں گھس گئے، کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم کو کیا ہوا کہ تم کچھ بولتے نہیں؟ پھر ان کو مارا پوری قوت کے ساتھ۔ پھر لوگ اس کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود ترستے ہو، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک مکان بناؤ، پھر اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ بس انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تو ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے پیارے رب، مجھ کو اولاد صالح عطا فرمائیے۔ تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ بس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے ابا،
آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بس جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے اس پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، ایک نبی صالحین میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اور اسحاق کو برکت دی، اور ان دونوں کی نسل میں اچھے بھی ہیں اور ایسے بھی جو اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب آنے والے بنے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم نے ان کے طریقوں پر پیچھے والوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم لوگ بال نمی بت کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی؟ بس انہوں نے اس کو جھٹلایا تو وہ ضرور عذاب میں پکڑے جائیں گے، مگر جو اللہ کے خاص بندے تھے، اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں بھی ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو الیاس علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے تمام لوگوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ تم ان کی بستیوں پر گزرتے ہوئے صبح کو بھی اور رات کو بھی، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، جبکہ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی پر پہنچے، پھر قرعہ ڈالا تو وہی قرعہ میں مغلوب ہو گئے، پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے کو ملامت کر رہے تھے۔ بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ ہم نے اس کو ایک میدان میں ڈال دیا اور وہ نڈال تھے، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، اور ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ پھر وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا ایک مدت تک۔ بس ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنائے ہیں؟ اور وہ دیکھ رہے تھے۔ سن لو، یہ لوگ صرف من گھڑت بات کے طور پر ایسا کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگا رہے ہو؟ پھر کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دی ہے، اور جنات کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، بس تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر اس کو جو جہنم میں پڑنے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، اور ہم اللہ کے حضور بس صف باندھے رہنے والے ہیں، اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی تعلیم ہوتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے۔ پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو جلد ہی وہ جان لیں گے، اور اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ تو کچھ مدت تک ان سے اعراض کیجیے اور دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ بس جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی صبح جن کو ڈرایا جا چکا ہے۔
تو ان سے کچھ مدت کے لیے اعراض کیجیے اور دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ سورہ صاد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 38 نمبر پر ہے اور تلاوت کے اعتبار سے بھی 38 نمبر پر ہے، اور سورہ قمر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ گھمنڈ اور ضد میں ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، تو وہ پکارنے لگے اور وہ وقت بچنے کا نہ تھا، اور ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ یا جادوگر ہے، جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ کوئی مطلب کی بات ہے؟ ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں نہیں سنی، یہ صرف ایک بنائی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ بلکہ یہ لوگ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو زبردست ہیں، فیاض ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی ان کے اختیار میں ہے؟ پھر وہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ ایک لشکر یا بھی یہاں تباہ ہوگا سب لشکروں میں سے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میگھوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے جھٹلایا۔ یہ لوگ بڑی بڑی جماعتیں تھیں، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرا عذاب نازل ہو کر رہا، اور یہ لوگ صرف ایک چنگھار کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو حساب کے دن سے پہلے دے دیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے جو قوت والا، رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی اور اس کو حکمت عطا کی اور معلومات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ اور کیا آپ کو خبر پہنچی ہے مقدمے والوں کی، جبکہ وہ دیوار باندھ کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم ایک معاملے کے دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہم کو راہ راستہ بتائیے۔ در حقیقت یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے بات چیت میں مجھ کو دبا لیا۔ داؤد نے کہا، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تم پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع ہوئے۔ پھر ہم نے اس کے لیے وہ معاف کر دیا، اور بے شک ہمارے یہاں اس کے لیے تکبر ہے اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ حکیم بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اسی وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول رہے ہیں۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے انکار کیا۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے بربادی ہے آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟
یہ ایک ببرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ جھڑنے لگا پنڈلیاں اور گردنیں، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو معاف کر دیجیے اور مجھ کو ایسی سلطنت دیجیے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ بے شک آپ بڑے دینے والے ہیں۔ تو ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتے، اور جنات کو بھی اس کا تابع کر دیا، ہر طرح کی عمارت بنانے والے، غوطہ لگانے والے اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تم احسان کرو یا روک رکھو، کچھ حساب نہیں، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے یہاں قرب ہے اور بہتر انجام۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکار کی، شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا۔ اپنا پاؤں مارو، یا ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، اور ہم نے اس کو کنبہ عطا کیا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی، اپنی رحمت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اور یہ ہمارے یہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیشع اور ذوالکفل کو یاد کرو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے حساب کا دن آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ بات ہو چکی اور سرکوشی کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم، اس میں وہ داخل ہوں گے، پس کیا ہی بری جگہ ہے۔ یا کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے تو یہ لوگ ان کو چکھیں، اور اس قسم کی دوسری اور بھی چیزیں ہوں گی۔ یا ایک فوج تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی استقبال نہیں، وہ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے، بلکہ تمہارے لیے کوئی استقبال نہیں، تم ہی تو یہ ہمارے آگے لائے ہو، بس کیسا برا ہے یہ ٹھکانہ۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا اس کو 2 گنا عذاب دے جہنم میں۔ اور وہ کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، یا ان سے نگاہیں چک رہی ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا۔ کہہ دیجیے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ یکتا اور غالب۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ کہہ دیجیے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس میں تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھ کو عالم والا کی کچھ خبر نہ تھی، جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ میرے پاس تو واقعہ اس لیے آتی ہے کہ میں ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کی اس نے گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز کی تجھ کو
روک دیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو نے تکبر کیا یا تو بڑے درجوں والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور مجھ کو میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو مہلت دے اس دن تک کے لیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی، وقت معین تک کے لیے۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہوں نے تنہیں خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ کہہ دیجیے کہ میں اس پر تم سے کوئی عذر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو بس سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے اور کچھ دنوں بعد تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ سورہ زمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 52 سے 54 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 59 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 39 نمبر پر ہے اور سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ سن لو، دین صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے حمایتی بنا رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کی بارگاہ میں ہمارا تقرب بڑھا دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ جس بات میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں قیامت کے دن خدا ان کے درمیان اس میں فیصلہ کر دے گا۔ بے شک خدا جھوٹے ناشکرے کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اگر اللہ چاہتا کہ وہ بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا۔ وہ پاک ہے، وہ اللہ ہے اکیلا سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک معین مدت تک چل رہا ہے۔ سن لو کہ وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے نر و مادہ چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری۔ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں 3 طریقوں کے اندر۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ اگر تم انکار کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے انکار کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے، تو وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک وہ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع ہو کر۔ پھر جب وہ اس کو اپنے پاس سے نعمت دے دیتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ میں گمراہ کر دے۔ کہہ دیجیے کہ اپنے قرب سے تھوڑے دن فائدہ اٹھا لے، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عاجزی کر رہا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو، کہہ دیجیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین واسع ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دیجیے کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود مسلم بنوں۔ کہہ دیجیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجیے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، پس تم اس کے سوا
جس کی چاہے عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ اصلی گھاٹے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا۔ سن لو، یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے ان کے لیے، ان کے اوپر سے بھی آگ کے سیبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، بس مجھ سے ڈرو، اور وہ لوگ جو شیطان سے بچے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ کیا جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، پس کیا آپ ایسے شخص کو بچا سکتے ہو جو کہ آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈریں ان کے لیے بالاخانے ہیں جن کے اوپر اور بالاخانے ہیں بنے ہوئے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو زمین کے چشموں میں جاری کر دیا، پھر وہ اس سے مختلف قسم کی کھیتیاں نکالتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہیں تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت کے معاملے میں سخت ہو گئے۔ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی، بار بار دہرائی ہوئی، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال بنائے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے تھے، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تو ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ تھا، تو اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، اور ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تاکہ لوگ ڈریں۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ضدی آقا شریک ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔